बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आज का मौजू बहुत ही हसास है, लेकिन इस मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गाज़ी मोहम्मद अब्दुल्ला। मौजू है आलम इस्लाम, बैनुल अक़वामी दुनिया और आलम इस्लाम के मुस्तक़बिल में अफ़वाज का किरदार। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये किरदार आने वाले दिनों में ये कैसा देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर है तो हसास मौजू, लेकिन क्या कहेंगे आप? हसास तो बिल्कुल है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि गुफ्तगू होनी चाहिए। और चूँकि आलम इस्लाम, पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता, वस्त एशिया और दुनिया की सियासत में फ़ौज बहरहाल एक अहम किरदार अदा करती रही। दुनिया की तारीख़ में भी, हालिया तारीख़ में और कदीम तारीख़ में अफ़वाज का किरदार हमेशा से मुसल्लम है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि आपने एक बड़ा अहम मौजू चुना है, हस्बे हाल भी है, इस पे लोग जानना भी चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए। अच्छा सर, आपकी नज़र में जो मुस्लिम ममालिक हैं, जी। ताकतवर मुस्लिम ममालिक जिसमें हम एटमी पावर हैं, तुर्की आप देख रहे हैं कि एक दुनिया का नक्शा बदला बदला दिखाई दे रहा है। मिस्र में एक फ़ौजी की हुकूमत है। मलेशिया एक पावरफुल मुल्क है माशी तौर पर भी, और जो उसका डिफेंस सिस्टम बताया जा रहा है कि वो भी इस पर तवज्जो दे रहे हैं। आप क्या किरदार देखते हैं इन ममालिक का? सऊदी अरब भी है, दीगर ममालिक भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ना इस चीज़ पे जान लेना चाहिए मुख्तसरन कि आलम इस्लाम की कम व बेश पिछली 100 साला तारीख़ में, ठीक। यानी मेरी मुराद है कि कॉलोनाइजेशन और उसके बाद जो आलम इस्लाम में अक्सर ममालिक ने मगरबी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की, उसके बाद इन ममालिक की जो सियासत है उसमें कम व बेश तकरीबन तमाम ममालिक में फ़ौज, अवाम और सियासतदान, इनके दरमियान ताल्लुकात ज़ेर बहस रहे हैं। और इन्होंने हमेशा से कुछ ममालिक बिलखुसूस, जिनमें पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, सूडान, अलजायर और इंडोनेशिया, हत्ता कि मलेशिया, इन तमाम ममालिक की तवारीख़ में हालिया 100 साला तारीख़ में बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है। और हमेशा से ये सवाल बड़ा अहम रहा है कि फ़ौज का किरदार कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, सियासतदान की क्या ज़िम्मेदारी है। और ज़ाहिर है जब ये बात चल निकलती है तो फिर निज़ाम हुकूमत की बात आती है कि आलम इस्लाम को अगर आइंदा 2 सदियों में आगे जाना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल मेरे नज़दीक ये है कि आलम इस्लाम को जदीद दुनिया के चैलेंज का सामना है। ठीक। और ये चैलेंज जो है ये टेक्नोलॉजी के मैदान में है, ये चैलेंज मईशत के मैदान में है, ये चैलेंज हमारी जो फरसूदा कदीम रवायात जो हैं उनका चैलेंज है कि उसको जदीद दौर में हम कैसे उसको हम आहंग कर सकते हैं। और ज़ाहिर है अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो फिर इसमें इज्तिहाद और इस तरह की जो बहस है वो भी आती हैं। इस सारे क़ज़िये में फ़ौज का किरदार इसलिए अहम हो जाता है कि कम बेश तमाम ममालिक की अफ़वाज, इनका जो कह लीजिए कि तरबियत, इनकी ट्रेनिंग का जो पस मंज़र है वो कॉलोनियल है, वो इस्तेमार पर उसकी याद तुर्की दिलाता है। समेत। तकरीबन तमाम ठीक। तुर्की का भी, तुर्की की जो उसकी मिसाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि तुर्की का ताल्लुक ज़ाहिर है सल्तनत उस्मानिया के उसके पस मंज़र में तुर्क फ़ौज का किरदार है। लेकिन तुर्क फ़ौज की जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें बहरहाल जो एक आइडियल जो बनाया गया था, जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा से की जो हुकूमत ने स्टार्ट लिया था, वो बहरहाल मगरबी एक मॉडल था। तो इसलिए एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि तुर्क फ़ौज का जो मौजूदा जदीद जो किरदार है उसमें किसी हद तक वो भी बाकी आलम इस्लाम की तरह मगरब से मुतासर है। लिहाजा कम व बेश तकरीबन तमाम हमारी और पाकिस्तान, मिस्र, अलजायर, इनकी अफ़वाज, सूडान की अफ़वाज, इंडोनेशिया की अफ़वाज, इनका तो जो कॉन्टेक्स्ट ही कॉलोनियल है। तो इस एतबार से फ़ौज का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल हो जाता है। बदकिस्मती ये रही है कि दूसरी जंग अज़ीम के अख्ताम के बाद
ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں، مسلم ممالک، انہوں نے آزادی حاصل کی، کسی نے برطانیہ سے حاصل کی، کسی نے فرانس سے، کسی نے اٹلی سے. تو اس طرح ان تمام ممالک کی تاریخ اس اعتبار سے تک کم و بیش ایک جیسی رہی. اب اس کولونیل سیٹ اپ کو یک لخت تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ یہ ممکن تھا. اس سیٹ اپ میں جن اداروں نے سب سے اہم کردار ادا کیا آئندہ آنے والے دہائیوں میں، ہم 1950 1960 کی دہائی اور حتیٰ کہ 1970 اور 80 کی دہائیوں میں دیکھتے ہیں کہ کم و بیش ان بڑے مسلم ممالک میں فوج نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. اب ظاہر ہے اس میں دونوں پہلو ہیں، اس میں کچھ مثبت بھی ہیں، اس میں کچھ منفی بھی ہیں، اور یہ اس بات کی ایک طرف بڑی غمازی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ آج بھی مسلم دنیا میں جب بھی مسلم دنیا کے مستقبل کی بات ہوگی، فوج کے کردار کے تعین، پہلا سوال یہ ہے عالم اسلام کے سامنے کہ فوج کا کردار کیا ہونا چاہیے. دوسری چیز فوج کے کردار کی جو عملی حیثیت ہے، یعنی عملی طور پر فوج کس قدر اہم ہے عالم اسلام کے مستقبل کے لیے. تیسری بات، عالم اسلام کی جو خارجہ پالیسی، اس میں فوج کا جو کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ جب بھی عالم اسلام کو بیرونی دنیا کے ساتھ، خاص طور پہ عالمی طاقتوں کے ساتھ، اور آج کل خاص طور پہ ہم 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ جب گفت و شنید کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی مثال ہے، جیسے مصر کی مثال ہے، حتیٰ کہ ترکی کی مثال ہے، اس میں فوج کا جو عنصر ہے وہ یا فیکٹر ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. تو سر اب بتائیے گا کہ ہمارے یہاں مارشل لا بھی لگتے رہے ہیں. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ترکی کی بات کی آپ نے، ملیشیا کی بات کی، سوڈان کی، مصر کی. موٹیو جو ہوتا ہے ایک موٹو کہ جہاد، یہ فیکٹر کتنا کاؤنٹ کرے گا؟ اور پھر یہ کہ جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ بیک گراؤنڈ بھی، یہ جب متحد ہوں گے کیا چانسز ہیں ان فیوچر کوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ امت اسی کی. محسن صاحب دیکھیں، اس میں یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، لیکن میرا خیال ہے اس پہ گفتگو نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بحیثیت مسلمان ہم سب کی خواہش ہے کہ امت مسلمہ عروج حاصل کرے. اس کو عروج سے مراد یقیناً ہماری مراد ہے سیاسی عروج حاصل کرے. تو سیاسی عروج میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اور آج بھی اور حالیہ جدید تاریخ میں بھی ہر قوم کی خواہش، فطری خواہش رہی ہے. آپ اسے روک نہیں سکتے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب بھی عالمی طاقت کا تصور جب بھی آیا ہے دنیا کی تاریخ کے ہر دور میں، طاقت کا توازن بدلتا رہا ہے. جو بھی بڑی طاقت ہوتی ہے اپنے عہد کی، اس کی فطری طور پہ یہ خواہش ہوتی ہے، ہم یہاں مسلمان غیر مسلم کی بات چھوڑ دیتے ہیں، اس کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو انفلوئنس ہے، اثر پذیری کا جو عنصر ہے، اس کو برقرار رکھے. اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ بائی ہک اور بائی کروک ہر کہتے ہیں کہ ایک طریقہ استعمال کرتی ہے. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ وہ پوری دنیا میں اس وقت کوشش میں ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ ہو، افغانستان ہو، ساؤتھ ایشیا ہو، سینٹرل ایشیا ہو، یورپ ہو، حتیٰ کہ انگلینڈ اور یورپی یونین کے جو مسائل ہیں وہ بھی، لیٹن امریکہ ہو. امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے مفادات کو ضرب لگے اور اس کا جو موجودہ جو اسٹیٹس ہے وہ ڈسٹرائے ہو. یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں لیبیا کی جو صورتحال ہے، یا اس سے پہلے مڈل ایسٹ میں جو معاملات بنے. تو سیاست میں عروج یہ مسلم امہ کی بہرحال ہماری ایک قدیمی خواہش ہے. اب یہ تو ہے ایک خواہش جس کو ہم کہتے ہیں اقبال کے الفاظ میں، اقبال نے بھی خواب دیکھا اور بہت سارے لوگوں نے خواب دیکھا، عظمت رفتہ کی باتیں. ہمارے کچھ جو دوست ہیں اس پہ ذرا تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک بالکل پریگمیٹک بات کی جائے، عملی بات کی جائے، یہ کوئی بھی طاقت ہوگی، علمی ترقی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک سیاسی عروج حاصل نہیں ہوتا، یہ ہر طاقتور کی خواہش ہوتی ہے. لہٰذا اس تناظر میں ایک تو ہماری خواہش ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور دوبارہ سے خلافت اسلامیہ کا احیاء، یہ تصورات بڑے پاپولر رہے ہیں. اب آ جائیں عملی صورتحال. میرا خیال ہے کہ امید بھی کرنی چاہیے
لیکن امید کے راستے میں رکاوٹیں بے تحاشا ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک جنگ کا سما ہوتا ہے تو آپ اسٹریٹجی اپناتے ہیں، بعض جگہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اسٹریٹجی کے تحت، بعض جگہ تھوڑا سا آپ کو اگریسو ہونا پڑتا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی عقل کو اور اپنے جذبات کے درمیان ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالم اسلام کا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مت بھولیے کہ عالم اسلام بنیادی طور پر سیاسی اعتبار سے پہلی جنگ عظیم کے بعد کے مسائل سے شدت سے آج تک دوچار ہے، یعنی نکل نہیں پایا، ابھی تک نہیں نکل پایا۔ میں آپ کو ایک سب سے اہم مثال دینے والا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ 19ویں صدی کے فرسٹ کوارٹر میں ہم جانتے ہیں کہ جو موجودہ سعودی فیملی ہیں، ان کے بڑے جو ہیں ان کو آیا صوفیہ جو کل جس کا افتتاح ہوا، اس چوراہے میں انہیں بطور غدار کے، کیونکہ وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف کھڑے تھے اور انگریزوں سے ملے ہوئے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ وہ آزادی حاصل کریں، تو ظاہر ہے اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے لیے وہ غدار کی حیثیت، انہیں پھر باقاعدہ ان کا سر قلم کیا گیا تھا۔ سعودی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ عالم اسلام ایک ہو، لیکن ذرا امیجن فرمائیے کہ آج کی جو سعودی حکومت ہے یا جو شاہی خاندان ہے، وہ جب بھی ان پہلوؤں پہ دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ، یہ فطری بات ہے، وہ ہم اپنا تاریخ سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو مسلمانوں، میں ان مسائل کی نشاندہی کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ کوئی ناممکنات نہیں ہے کہ یہ حل نہ ہو، لیکن یہ مسائل معمولی بھی نہیں ہیں۔ آج کی مسلم دنیا کو یا عالم اسلام میں جو فوج کا کردار ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ سعودی اور غیر سعودی مسلم امہ عملی طور پہ بٹی ہوئی۔ اب اس تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب اور ترکی، یہ دن بدن ان کے درمیان ایک سیاسی سرد مہری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ فطری ہے۔ دوسری طرف ذرا اس تناظر میں بھی دیکھیے کہ موجودہ ترک گورنمنٹ جو ہے، اردوغان، وہ اعلانیہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سلطنت عثمانیہ کی عظمت رفتہ کے امین ہیں اور ہم اس کو بحال کریں۔ اور یہ صرف ترک نیشنلزم نہیں ہے، اس کو جدید جو مبصرین ہیں، چاہے وہ ایون سعودی عرب کے جو مبصرین ہیں جو برٹن میں رہتے ہیں، سارے بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے، وہ کمپیریزن کر رہے ہیں سعودی عرب اور ترکی کی، ان کے دونوں کی آئندہ کی لاہی حکمت عملی کا، تو وہ اسے اسلامی نیشنلزم قرار دے رہے ہیں یا مسلم قوم، ترکی کی مسلم قوم پرستی قرار دے رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک اصطلاح جو ہے وہ بڑی، اس پہ بحث جاری ہے انسان، اور اس میں بحث میں اب یورپ کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی اس پہ اب باقاعدہ بات ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے مستقبل میں فوج کا کردار، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے باہمی تعلقات اس کی آئندہ جہت کا تعین کریں گے، اور اس میں کچھ مشکلات ہیں، کچھ امکانات ہیں۔ ہمیں بالکل مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، امکانات بھی بڑے ہیں، مشکلات بھی بڑی ہیں۔ اب اس کے لیے ایک جو کہتے ہیں نا کہ 100 باتوں کی ایک بات، ایک بہت ہی جہاں دیدہ، بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ ایک عقل مند اور بہت ہی دور اندیش دانا قیادت، وہ ایک کلیدی کردار ادا کرے گی۔ سر، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے جب ایٹم بم بنایا تو اسے جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے کہا اسلامی بم، تو پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی سیاست کو ایک طرف رکھ کے جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو ساتھ میں ذکر آ جاتا ہے افواج پاکستان کا، ٹھیک ہے، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں جو فوج کے کردار کا ایک جو پہلو ہے وہ ہے ہمارا مقامی پہلو ہے، یعنی جو پاکستان کے اندر ہماری جو پچھلی 70 سالہ تاریخ ہے اس میں فوج اور سیاستدانوں کے یا فوج اور سویلین گورنمنٹس کے باہم تعلقات، یہ ہم جانتے ہیں کہ فوج ایک جملے میں زیادہ تر براہ راست، اور کچھ ایسا عرصہ ہے جو کہ عبوری عرصہ کہہ لیجئے جس میں بیہائنڈ دا سین اقتدار میں وہ شامل رہی ہے اور آج بھی ہے۔
یہ ایک بڑا ایک اہم پہلو ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ فوج کے پاکستان میں کردار کا ایک بڑا اہم پہلو ہے ہماری پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ ٹھیک۔ پاکستان کے خارجہ تعلقات کے تعین میں عملی صورتحال یہ ہے جس پہ ہمارے بعض سیاسی دوست، میں ذرا علمی اعتبار سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ ہمیں سیاسی چیزوں سے ہٹ کے ہم ایک قومی سطح کی بات کرنی چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ہمارے کچھ انقلابی قسم کے دوست جو ہیں وہ اس پہلو کو بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں آئیڈیل یہی ہے کہ سویلین سپریمیسی قائم ہو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت سویلین سپریمیسی کے قائم کرنے کے بیانیے جو مختلف ہیں ہمارے، ان بیانیوں میں اختلاف کی وجہ سے ہم کسی ڈائریکشن میں آگے بڑھ نہیں پا رہے۔ دیکھیں، ایک بیانیہ وہ ہے جو ہماری کچھ سابقہ حکومتوں کی طرف سے آتا رہا ہے، اور اس کا نتائج ہم نے دیکھے کہ فوج اور سیاستدانوں کے درمیان تعلقات میں انتہائی شدت پیدا ہو گئی، بہت دوریاں بڑھ گئیں۔ اس کا نقصان قوم کو ہوتا ہے، اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ فوج کو بھی اعتماد دیں اور فوج کا اعتماد ون کریں۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال اور عالمی سیاست اور عالم اسلام کے امکانات میں ہمارے پاس فی الوقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آئیڈیل، لانگر آئیڈیل یہی ہے کہ سویلین سپریمیسی قائم ہو، لیکن یاد رکھیے اس کے حصول کا طریقہ کار جو ہے اس کے لیے بڑی ایک صائب قیادت چاہیے، بڑی عقل مند قیادت چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ فوج کا عالم اسلام کی سیاست میں کردار۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل رئیس شریف صاحب ان کے دور میں جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ عالم اسلام نے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا تھا جو بنیادی طور پہ سعودی عرب کی طرف سے تحریک پر اٹھایا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ یہ قدم شاید ایران کے لیے اٹھایا گیا ہے، ہاں نہیں، وہ ڈیبیٹ ہے، ہم اس طرف آتے ہیں، آ رہے ہیں اس پہ، وہ بالکل ہے، اور ظاہر ہے یہ میں یہی پہ بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم عالم اسلام کی بات کرتے ہیں تو پچھلے ایک دو دہائیوں سے پہلے تک عالم اسلام کی سیاست میں سعودی عرب نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، ٹھیک، اور سعودی عرب کو زیادہ تر جو رزسٹ کرنے والی جو قوت تھی وہ زیادہ تر وہ تھی ایران، اور ایران بھی تب زیادہ ہوا جب یہ آپ کہہ لیں نا کہ جب انقلاب ایران آیا اور خمینی انقلاب آیا، اس کے بعد سے پھر زیادہ تعلقات میں زیادہ شدت پیدا، اور ایران نے ایک متبادل بیانیہ کی طرف بڑی شدت سے اس کو اپروچ کیا۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کا کردار اس لحاظ سے بہت ہی کریٹیکل ہے۔ پاکستان شاید مسلم دنیا میں فوج کے اینگل سے بات کر رہا ہوں، شاید واحد ملک ہے جو کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ترکی، ایران اور سعودی عرب، عالم اسلام کا سب سے بڑا جو کانفلکٹنگ جو پیج ہے وہ یہ ہے، ترکی، ایران، سعودی عرب، ان کے تعلقات۔ آئندہ سیاست بھی ان تعلقات کی بنیاد پر طے ہوگی، اور فوج کے کردار کا جو تعین ہے وہ بھی اس سیاست کی اس پر بنیاد رکھتا ہے۔ اب یہ پاکستان واحد وہ ملک ہے، پاکستانی فوج میں شاید واحد وہ صلاحیت ہے کہ ان تینوں ممالک کو ایک پیج پر لا سکتا ہے، امکان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان اندرونی عدم استحکام کا شکار رہا ہے۔ پاکستان کو یہ کردار ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر گھر، اس کا ہاؤس ان آرڈر ہو، ہماری معیشت بہتر ہو، ہماری سیاست عدم استحکام کا شکار نہ ہو، اور فوج اور عوام ایک پیج پر ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب میں جب تھوڑا سا اس اینگل فوج اور عوام، جب اس اینگل سے میں دیکھتا ہوں، یاد رکھیے آئندہ عالمی سیاست میں، عالم اسلام کی سیاست میں تینوں ساری افواج کا کردار اس پہ ڈیپینڈ کرے گا فوج اور عوام کے تعلقات کی نہج کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم عرب بہار جو ہوئی حالیہ برسوں میں، الجزائر میں ہم دیکھتے ہیں حالات کیا ہوئے، اسی طرح سی گورنمنٹ آ گئی، ٹھیک ہے، اس طرح مرسی کی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا گیا، اور ہم جانتے کہ فوج نے بڑا ہی ایک نیگیٹو کم بیک کیا، وہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ترکی میں سویلین گورنمنٹ نے اسرٹ کیا، یہاں پہ معاملات مختلف ہیں۔ سعودی عرب اس وقت بہت زیادہ مشکل صورتحال کا دشار ہے،
اور حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب کا وہ جو ایک اسٹرانگ ایلیمنٹ تھا، وہ جو تیل کی پیداوار، اب وہ بھی بہت زیادہ، اس کے متبادل ذرائع دنیا میں بڑی تیزی سے اب بڑھ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ توانائی کے متبادل ذرائع کے آنے کی وجہ سے سعودی معیشت بھی اب مشکلات کا شکار ہو رہی ہے، لہٰذا سعودی عرب کی عالمی اسلام کی بساط میں اب اس کا کردار آہستہ آہستہ خطرے میں نظر آتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ عالم اسلام کی مستقبل کی سیاست میں ہماری افواج کے لیے بہت اہم ہے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج سب سے زیادہ اس میں اہلیت رکھتی ہیں، امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور عالم اسلام کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کریں، جو اگرچہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہار ڈالنے والی بات ہے، یہ مت بھولیں۔ یہ بھی امکانات بھی ہیں، اردوان کی صورت میں، آیا صوفیہ کی صورت میں ایک بار ایک امید کی کرنیں جاگی ہیں، دوبارہ سے لوگ تھوڑا سا پر امید ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی حال ہی میں ملائیشیا میں جو کانفرنس ہوئی تھی، اب ملائیشیا میں کانفرنس میں پاکستان جاتے جاتے اینڈ وقت پہ رہ گیا، وجہ کیا تھی؟ اب ظاہر ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خواہش کے باوجود، ہم اظہار محبت کے باوجود ہم وفا نہ کر پائے۔ وجہ کیا تھی؟ ہمیں پیچھے سے ہماری ٹانگیں کھینچ دی گئی تھیں، ہمیں دھمکیاں دے دی گئی تھیں اور ہمارے دوستوں نے دی۔ تو یہ وہ پہلو ہے، ظاہر ہے۔ ابھی حال ہی میں ایون آپ دیکھیں، یہ جو حال ہی میں جو ایشو اٹھا ہے کلبھوشن کی آزادی کے حوالے، میرا خیال ہے اس میں بھی جو چیزیں بظاہر منظر پہ نہیں ہوتی ہیں، تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، تو فوج کے کردار کی نوعیت بڑی حساس ہے پاکستان کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوج کے کردار کی اہمیت بھی بہت ہے۔ اچھا سر، لاسٹ میں بتائیے گا، ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ ایسے احادیث کی روشنی میں جو کہتے ہیں کہ غزوۃ الہند، اب ایٹم بم صرف پاکستان کے پاس ہے، جی جی، اور افغانستان کی ڈیپ اسٹیٹ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح امریکہ کو شکست ہوئی، اس سے پہلے رشیا تھا، اس سے پہلے برطانیہ تھا، پھر اس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ کسٹوڈین ہے، ان ہتھیاروں کو کوئی اور استعمال کرے گا، اور یا مقبول جان صاحب تو اس کا برملا اظہار کرتے ہیں، جب کسٹوڈین ہے کوئی اور، تو یہ ایک جگہ کسی جو ایک تصور تھا سپہ سالار کا، جو میں نے شروع میں بات کی امت محمدی کا، کہ اگر کوئی افواج تمام ممالک ان فیوچر اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک سپہ سالار، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہم سوچیں تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بے معنی ہیں، اللہ، رسول، قرآن، اس کے بعد ختم ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال سے جو اخذ کر پایا ہوں نا، دیکھیں بات وہی ہے، ایک ہے جذبہ اور ایک ہے حقیقت۔ جذبے اور حقیقت کے درمیان ایک امتزاج، عدل پیدا کرنا، یہی اسلام کی روح ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی میں آپ کو تاریخ قرون اولیٰ میں بہترین مثال میں سمجھتا ہوں صلح نامہ حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ گئے، آپ کے پاس وسائل بھی تھے، اور اس وقت آپ اگریسو پچ پہ تھے، لیکن آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک ان کا ویژن جو تھا وہ آگے کی سوچ رہا تھا۔ اس موقع پہ ہم جانتے ہیں، تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر اور حضرت علی جیسے برگزیدہ صحابی، کبار صحابہ، وہ بھی اس بات پہ، اس پہ اختلاف کا شکار ہوئے، ہلکے سے اختلاف کا شکار ہوئے، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمان واپس گئے۔ پھر بیعت رضوان ہم دیکھتے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ ہوتی ہے۔ صبر نہیں، صبر تو ہے ہی ہے، مناسب وقت۔ دیکھیے جنگ جو ہے وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں جنگ کھیڑنی زنانیاں دی، اکثر ہم بولتے ہیں، اس کا یہ پہلو صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی کوئی بہادری کا مطلب ہمارے یہاں سے کچھ اور لیا جاتا ہے۔ بہادری یہ ہے کہ میں صلاحیت رکھ رہا ہوں کہ میں دوسرے کا جبڑا توڑ دوں، لیکن میں اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھ رہا ہوں۔ جتنا زیادہ آپ کے پاس طاقت آتی ہے اتنا ہی آپ کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اسٹریٹجی بنائیں، اسٹریٹجی بنا کے پھر آپ کبھی آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں ایک قدم، پھر دوبارہ اگریشن میں آتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اور عالم اسلام میں فوج کا کردار پاکستان میں خاص طور پر یہ بالکل صحیح ہے۔ ہمارا جو ایمان تقوی جہاد کا جو موٹو ہے وہ بالکل ہے، اور کم و بیش تمام، حتیٰ کہ یحییٰ خان جیسے جو جنرل تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم انڈیا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں سارے۔ تو جہاد کا تصور یہ بڑا پاپولر ہے ہمارے یہاں،
خاص طور پہ بر عظیم کے مسلمانوں میں، یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں ہم نے جہاد کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کو نہیں بھولنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی فاتح تھا اسلامی دنیا میں، کتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر دور دراز کے علاقوں میں ملٹری کیمپینز کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہوتے تھے۔ وہ مسلمان فوجوں کو غیر ضروری انگیجمنٹس میں انوالو نہیں کرنا چاہتے، ان کی اسٹریٹجی میں یہ چیز بڑی اہم تھی، اور ہمیشہ اس میں خلافت اسلام جو ہے وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتی تھی، چاہے حضرت خالد کی قیادت ہو سپہ سالار ہیں یا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہوں، تو اسی طرح جدید دور میں بھی ہمیں اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سر لاسٹ میں وائنڈ اپ کرتے ہیں اس بات پہ جو آپ نے بات کی کہ عالم اسلام میں یہ اس چیز کا بھی تعین ہوگا کہ کسی بھی ملک کی جو عوام ہے اور فوج، ان کے درمیان ہم آہنگی کتنی ہے۔ اگر ہم مصر میں دیکھیں تو وہاں پر اب ایک فوجی حکمران ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی اسلامی ممالک کی 3 اگر منظم اور پاورفل افواج دیکھنی ہے تو ایک پاکستان ہے، ترکی ہے اور مصر ہے۔ مصر میں تو وہ آگے، بلکہ میں ذرا تصحیح تھوڑی سی اور کر دوں، ہمارے عام تصور یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پہلے نمبر پہ عالم اسلام میں، اصل میں تعداد اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے، کیپیبلٹیز کے اعتبار سے انڈونیشیا کی فوج جو ہے سب سے پہلے ہے، اچھا پھر ترکی، پھر مصر، پاکستان کا 5واں نمبر آتا ہے، جو میرے نظر سے عدد و شمار گزرے ہیں۔ ٹھیک، لیکن پاکستان کی فوج کا اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ صلاحیت کی مالک ہے، چونکہ ایک تو نیوکلیئر پاور ہے، دوسرے پاکستان فوج کی جو ٹریننگ کا جو لیول ہے وہ بہرحال اس سے ارد گرد کے مسلم ممالک سیکھتے بھی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے ہماری جو خفیہ ایجنسیز، مت بھولیں ہماری جو ہماری خفیہ ایجنسیز کا جو ریجن میں اور عالمی سیاست کے حوالے سے یہ دنیا بھی مانتی ہے، اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہ یعنی وہ لوگ ہیں جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ خاموش ہیرو ہیں، گمنام ہیروز بھی بالکل بالکل، وہ ایک الگ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں آگے کچھ چیزیں ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب CIA ہے، جب KGB ہے، را ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی، ISI بھی نہیں، ISI ہے، اور اس بات پہ ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے۔ باقی ٹھیک ہے ان ایجنسیز کا جو سیاسی کردار ہے جو ہم وہ بہرحال سر وہ جو میں بات کر رہا تھا، مصر آپ دیکھ رہے ہیں، ترکی کی مثال آپ کے سامنے کو کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام بنا دیا گیا، انڈونیشیا، ملیشیا۔ پاکستان کی طرف جو موجودہ حالات ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہائبرڈ وار ہے، 5th جنریشن وار جسے کہا جاتا ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک خاص لابی یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ہماری عوام ہے وہ کسی طریقے فوج سے متنفر ہو جائے، جس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمیں اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں چکنا رہنے کی ضرورت ہے، یعنی ایک وہ چیز ہے پاکستان میں جو خطرے کی گھنٹی بجا سکتی ہے کہ کسی طریقے عوام سامنے آ جائے۔ دیکھیے اس معاملے میں مصر میں یہ جو سازش کامیاب ہو چکی ہیں، الجزائر میں ہو چکی ہیں، سوڈان میں ہو چکی ہے، سوڈان کو ہم بھولے ہوئے ہیں، سوڈان میں اس سے پہلے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، عمر البشیر کی گورنمنٹ جو تھی ساری، ٹھیک ہے، تو اسی طرح الجزائر کی اس میں تو عوام باقاعدہ یہاں تک آ گیا کہ وہ آخری سالوں میں جو پریزیڈنٹ تھا وہ بیچارہ اس قدر بے حال تھا کہ وہ پبلک کے سامنے نہیں آتا تھا، تو وہ باقاعدہ اس کا نک نیم بن گیا تھا کہ فریم ہے، یعنی ہمارا پریزیڈنٹ فریم ہے، وہ خود لائیو آنے کی بجائے وہ فریم ہے۔ یہ جو عوام اور فوج کے درمیان جو تفاوت، دنیا کی کوئی فوج بھی ہو، یہ نیپولین کی فوج بھی ہوتی، نیپولین بھی کہا کرتا تھا کہ عوام ساتھ ہیں تو فوج کامیاب ہوگی، یہ دنیا کی اٹل حقیقت ہے۔ تمام ایکوپمنٹ، تمام صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں جب عوام کے اندر بددلی، محرومی یا عوام متنفر ہو جائے۔ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ باوجود مشکلات کے پاکستان ابھی تک عالم اسلام میں اس مسئلے سے کسی حد تک بچا ہوا ہے، کوششیں بہت جاری ہیں، اور یہ بالکل درست ہے، ہمیں ہندوستان کی جو فیکٹر ہے یہ ہمیں منفرد بھی بناتا ہے، ہمارے مسائل میں اضافہ بھی کرتا ہے، اس سے ہم بے فکر نہیں رہ سکتے، یہ سیدھا سا مسئلہ ہے۔ ہمارے تمام مسائل
اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک ہم ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ ایک بہتر پیج پہ نہیں آ جاتے. اس میں میرا خیال ہے تاریخ مختصر یہ بتاتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنا دل کھول کے رکھ دیا ہے. بعض اوقات ہم نے اپنے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے دل کو، ہماری ہر حکومت میں، لیکن ہمیں اچھا جواب بہت کم ملا ہے. اچھا، اس تناظر میں اس میں سوشل میڈیا کی 5th جنریشن وار سے خاص طور پہ ہمیں چوکنا رہنے کی سخت ضرورت ہے، چونکہ یہ بہت بڑا ویپن ہے. آپ بھی جانتے ہیں بہت سی سوشل میڈیا سائٹس، بہت سی ویب سائٹس جو کہ ایک کیموفلاج کرتے ہوئے وہ نوجوان نسل تک خاص طور پہ بہت آگے بڑھ رہی ہیں، اور اکثر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس کے بیانیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے. میرا خیال ہے کہ پچھلے حالیہ 2 دہائیوں میں اس ضمن پاکستانی افواج نے کافی بہتر ایک طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے. براہ راست انٹرونشن سے اجتناب کیا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ 9/11 کے بعد جو تھوڑا ایک عرصہ آیا تھا، اس کے بعد میرا خیال ہے فوج اور عوام کے درمیان صورتحال کچھ تھوڑی سی بہتر ہوئی. لیکن دوسری طرف ہمارے سیاسی مسائل کی وجہ سے اور ہمارے معاشی مسئلوں کی وجہ سے ایک ایلیمنٹ ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کا حل کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں تمام جو مقتدرہ قوتیں ہیں سب کی ذمہ داری ہے. اس میں سیاستدانوں کا، پاکستان میں دیکھیے فوج، مذہبی طبقہ، سیاستدان، یہ ہمیشہ اہم کردار ادا کریں گے. ملک کا مستقبل، قوم کا مستقبل اور عالم اسلام کا مستقبل، ان تینوں کے تعلقات میں توازن پر اس کا انحصار ہے. بہت شکریہ سر. دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو بینگ پاکستانی ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور پاکستان کی افواج اور ایجنسیز کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، اور دیگر جو مسلم امہ کے ممالک ہیں خاص طور پر جو معاشی طور پر بہت زیادہ سٹرانگ ہیں، وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو جاتے جاتے صرف اتنی بات کہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے پاکستان میں نقب لگائی جائے اور عوام کو افواج پاکستان کے سامنے کھڑا کیا جائے. ابھی تک تو یہ منصوبہ سازی کامیاب نہیں ہو سکی، اور ہمیں امید ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو سنیں گے تو بہت سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ کئی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ جذباتی ہو کر کمنٹس دے دیں گے. تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل، اگر آپ اجازت جی دیں تو میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کہ دنیا میں فوج کی ضرورت تاریخی طور پہ مسلمہ ہے. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، علمی اعتبار سے دیکھیے، تاریخی اعتبار سے فوج ہر معاشرے کی ضرورت ہے، اور پاکستان جیسے معاشرے میں تو فوج کی بہت ہی ضرورت ہے، جب ہمیں بہت 2 اطراف سے دشمنوں کا سامنا، بلکہ 4 اطراف سے دشمن کا سامنا ہے. ایسے میں ہم پھر وہی بات ہے کہ ہمیں تمام مقتدرہ قوتوں کو اس چیز کا احساس کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کریں اور عوام کو آن بورڈ کریں. ہمارے عوام بھی بہت اچھے ہیں، البتہ یہ ہے کہ تھوڑے جذباتی ہیں. میں نہیں سمجھتا فوج سے اختلاف ضرور کریں، اور میں نہیں سمجھتا کہ فوج اختلاف سے کوئی ڈرتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فوج کو لان تان کرنا، یہ کوئی بھی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ امریکہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، کسی بھی جگہ فوج کو ڈائریکٹ ادارے کو آپ جب بات کریں گے، آپ پہ غداری کا مقدمہ چلے گا. دوستو، آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے. اللہ حافظ.